आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए देख रहे हैं। आज हम एक शिद्दत पसंद या जिहादी मुसलमान की नफ्सियात पर बात करेंगे। यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट और अ जिहादी मुस्लिम। तो इंसानी नफ्सियात जो है, ये अगर समझने की बात करें तो ये एक बहुत सादा सा सब्जेक्ट भी है और बहुत पेचीदा सब्जेक्ट भी है। मगर आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इंसान अपने आप को किस तरह से देखता है, इसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ उसके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ बनना चाहता है। जो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कैसा होना चाहिए, उसकी शख्सियत कैसी होनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, वो कितना कामयाब होना चाहिए, यानी उसकी जो तमाम ख्वाहिशात होती हैं वो उसका एक डिज़ायर्ड सेल्फ़ होता है और इसके लिहाज से वो अपने लिए बहुत से गोल्स सेट करता है। तो ये इसकी बहुत पर्सनल ख्वाहिशात भी होती हैं, जिसमें उसने किस तरह का जीवन साथी चुनना है, या उसका घर किस तरह का होना चाहिए, उसका कारोबार कैसा होना चाहिए, उसकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें। या फिर अगर वो एक सिंगर बनना चाहता है तो वो कैसा, उसने अपने क्या गोल्स रखे हैं। अगर वो कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसने क्या गोल रखे हैं, वो तालीम कहाँ तक हासिल करना चाहता है। ये सब चीज़ें उसने अपने लिए एक इंटरनली शऊरी या गैर शऊरी यानी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने लिए कुछ गोल्स सेट किए होते हैं। दूसरा उसका रियल सेल्फ़ होता है। ये रियल सेल्फ़ इंटरनल रियल सेल्फ़ होता है। ये ऐसा होता है कि इससे वो सिर्फ खुद वाकिफ़ होता है। यानी मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं अपनी हर एक बात किसी दूसरे शख्स से डिस्कस नहीं करूँगा, मगर मेरी कुछ इंटरनल ख्वाहिशात हैं। कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं जिसको इवन के आप दूसरे शख्स से शेयर करने में भी शर्म महसूस करें, बल्कि आप सारी ज़िंदगी इन्हें सिर्फ अपने अंदर ही रखें। तो ये उसकी रियल ख्वाहिशात होती हैं जो कि इसकी इंटरनली तौर पे हिडन होती हैं। फिर दूसरा वो होता है यानी जो कि वो जानता है कि वो कहाँ खड़ा है, यानी उसने क्या अचीव किया है या वो क्या अचीव कर सकता है, क्या वो पूरी मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर वो किस जगह पर कमज़ोर है, कहाँ मजबूत है, यानी उसकी वीकनेसेस और शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और वो क्या चीज़ें अचीव कर सकता है, उसमें क्या काम कर गुज़रने की काबिलियत या पोटेंशल है। फिर तीसरा एक हिडन एक्सटीरियर होता है, यानी वो कुछ बहुत ही ख़ास लोगों पर ये चीज़ उसकी अयां होती है, या बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक कैसा शख्स है। यानी ऐसी चीज़ें कि जो मतलब बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, उसके बहुत करीबी दोस्त जानते हैं, या फिर या वो ख़ुद जानता है, या उसका कोई ऐसा रूप जो कि बहुत ही कम लोगों ने देखा है। चौथा ऐसा होता है जो कि सब लोगों के सामने होता है, और इसकी भी बहुत मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। आपके अपनी वर्क प्लेस पे आप किसी और तरह के इंसान तस्वर होंगे और समझे जाएंगे, मगर अपने ख़ानदान में आप किसी और तरह के शख्स समझे जाएंगे। तो ये चार चीज़ें हैं। यानी पहला जो है उसका डिज़ायर्ड सेल्फ़ है, दूसरा उसका रियल सेल्फ़ है, यानी उसका सेल्फ़ परसेप्शन है उसकी, जो वो अपने आप को समझता है। तीसरा जो है उसका हिडन एक्सटीरियर है, यानी जो कि वो समझता है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, ऐसे राज हैं। और आखिरी जो है वो उसका जो है वो एक ऑब्जर्वेबल एक्सटीरियर है, जो कि आम तौर पे कोई भी शख्स उसको देखता है तो समझता है कि कैसा है। अब ये जो चार चीज़ें हैं ये इंसान के एहसास कमतरी या उसके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर सकती हैं, और इस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है। सेल्फ़ परसेप्शन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से है। अगर एक इंसान अपने लिए कुछ गोल सेट करता जा रहा है और उनको वो अचीव करता जा रहा है या पाता जा रहा है, तो उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा। मगर अगर वो बार बार फेल हो रहा है और उसकी जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसका नीचे जाता रहेगा, और आखिरकार उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कम होती जाएगी। तो बेसिकली सेल्फ़ परसेप्शन जो है वो डिज़ायर्ड सेल्फ़ के साथ साथ वेरी करता है। जितना आप अपने डिज़ायर्ड सेल्फ़ के करीब होंगे, यानी जितना जो आप बनना चाहते हैं उसके करीब होंगे, उसी कदर आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा होगी।
مگر اگر آپ اگر آپ اپنی خواہشات اور اپنی خواہشات سے دور ہوں گے، یا پھر جو آپ بننا چاہتے ہیں آپ وہ اچیو نہیں کر سک رہے، تو آپ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے آخر کار، اور آپ جو ہیں بہت سی مشکلوں کا پھر انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ اگلے نفسیاتی مسائل کا پیش خیمہ یا ان تک لیڈ کرنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ انفیریورٹی کمپلیکس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں کچھ خاص وجوہات جو ہے وہ دوسرے کی خواہش کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ کئی بار ماں باپ ہی بچے کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں کہ تم ایسے بنو، تم یہ کرو، کہ جب وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے معیار یا سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اتر سکتے، اسے اچیو نہیں کر سکتے، تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خود ہی اپنی قابلیت سے بہت زیادہ امیدیں خود سے لگا لے، یعنی جو وہ نہیں کر سکتا سمجھے کہ وہ بھی کر لے گا، تو پھر اسے ناکامی اٹھانی پڑتی ہے، اور کیا ہوتا ہے آخر کار وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے چیزیں، مگر ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے یا اس سے ریلیٹ کرتی صرف یہی دو باتیں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب انسان جو ہے، انسان کا ماحول اور اس کی تربیت جو ہے وہ بہت بڑا اس کا اثر اس کی ساری زندگی پر، یعنی بہت ایک لانگ لاسٹنگ یا پھر ان اریزیبل امپیکٹ انسان کی زندگی پر اس کی ٹین ایج کا ہوتا ہے، اور اسی دوران میں انسان کی بیسیکلی پرسنالٹی جو ہے وہ پرسنالٹی ٹائپ یا پرسنالٹی کے ٹریٹس جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مذہب جو ہے، یہ انسان کی زندگی میں بچپن ہی سے شامل ہو جاتا ہے، یعنی مذہب جو ہے بیسیکلی یہ انسان کی ماں، اس کا باپ، اس کا ماحول اس کو سکھاتا ہے، اور یہ اس کی مدر نیچر ہی میں شامل ہو جاتا ہے مذہب، اور اس کی ذہنی نشو و نما یا ڈیولپمنٹ پر مذہب جو ہے بہت خاص اثر ڈالتا ہے۔ اور انسان کی جو سپرسٹیشس نیچر ہوتی ہے، جتنے بھی شکوک و شبہات اس کو ہوتے ہیں، ان میں مذہب کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی بائسنس یعنی اس کا تعصب جو ہے وہ بھی مذہب سیٹ کرتا ہے، اس کو کس چیز کا خوف ہے یہ بھی مذہب سیٹ کرتا ہے، وہ کس سے نفرت کرتا ہے اور کس سے محبت، اس کا تعین بھی ایک بہت حد تک مذہب کرتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کا مذہب یعنی انسان کی جتنی بھی نظریات ہیں، ورلڈلی نظریات، کہ کس کو وہ پسند کرتا ہے، کس کو ناپسند کرتا ہے، کس چیز کو برا جانتا ہے، کسے اچھا، یہ مذہب سیٹ کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا معیار تک مذہب یعنی سٹینڈرڈ بھی مذہب سیٹ کرتا ہے۔ تو ایک ٹین ایجر پہ مذہب کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب جو ہے اچھائی اور برائی یعنی گڈ اینڈ ایول کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسان کے اندر سیٹ کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مذہب، چاہے کسی بھی مذہب کا کوئی شخص ہو، اس کا جو اچھائی اور برائی کا معیار ہے وہ اس کا مذہب ہی سیٹ کرتا ہے، اور جتنا کوئی اس مذہب کے قریب ہوتا ہے اس کے یہ جذبات اتنے ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ مگر کیونکہ ہم آج ایک اسلامی جہادی یا شدت پسند کی نفسیات کو ڈسکس کریں گے، تو ہم ابھی اس وقت ایک مسلمان ٹین ایجر کے نیکی اور بدی کا فلسفہ دیکھتے ہیں۔ اس کو بچپن ہی سے یعنی when he is just a kid اسے ثواب اور نیکی کا فلسفہ سمجھا دیا جاتا ہے، اسے پاکیزگی اور پلیدی یعنی انکلینلینس اور کلینلینس کا تصور سمجھا دیا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، ویسٹرن کلوز یعنی جینز یا ٹی شرٹ پہننا جو حرام ہے، کسی بھی قسم کا مغربی لباس پہننا یا کپڑے پہننا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ داڑھی منڈوانا گناہ ہے، یعنی شیو کرنا گناہ ہے، اسے اپنی داڑھی بڑھانی ہے، اسے اپنی شلوار یا اپنی پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچی رکھنی ہے، اسے سر پر ٹوپی پہننی ہے۔ اگر وہ کوئی فلم دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے گناہ سمجھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں ایک ٹین ایجر تھا تو میرے ایسے بھی دوست تھے، یعنی جب میں جوان ہو رہا تھا تو میرے ایسے بھی دوست تھے کہ وہ کسی دکان سے سی ڈی رینٹ پر لے آتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے اور بعد میں کیا کرتے تھے، اس سی ڈی کو جلا دیتے تھے، کیونکہ ان کو اتنا شدید گناہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے فلم دیکھ لی، اور وہ اسے سی ڈی تک جلا دیتے تھے بعد میں۔ تو میوزک سنتے تھے تو پھر بعد میں توبہ کرتے رہتے تھے۔ رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ جاتا تھا تو وہ بیچارے پریشان پھرتے رہتے تھے اور اس کے لیے توبہ تلا کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔
تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت شدید اثرات چھوڑتی ہیں کسی بھی انسان کی زندگی پر۔ تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹین ایج ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت انسان کی جو سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی جنت میں آپ جائیں گے تو آپ کو 72 حوریں ملیں گی، آپ کو شراب ملے گی، آپ حوروں سے اتنا ٹائم سیکس کریں گے۔ تو پھر ایک جنت کا ایک ایسا سیکشول ایک جو ہے وہ ایک امیج بنایا جاتا ہے ان کے سامنے، جو کہ اصل میں بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب شریعت کا زمانہ تھا تو اس وقت بچوں کی شادیاں جو تھی وہ 13-14 سال کی عمر میں ہو جاتی تھیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، ٹوٹلی اٹس اے لائے، بیکاز حضرت محمد کی اپنی شادی جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور رسول اللہ کے دور میں ہمیں کئی ایسے صحابی مل جاتے ہیں جن کی شادی کافی دیر عمر میں جا کر ہوئی، جن میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی جو تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی غیر شادی شدہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی شادی بھی بہت عرصے بعد ہوئی۔ تو پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی سیکشول ڈیزائر، یعنی اگر وہ میسٹربیٹ ہی کر لیں گے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ میسٹربیٹ کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، گلٹ فیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں یہ ٹین ایجر کے لیے جو ہیں وہ اچیویبل ہوتی نہیں ہیں، مگر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ اچیو کر لے گا۔ تو کیونکہ مذہب جو ہے وہ ایک ایسا اخلاقی معیار آپ کے لیے اسلام ٹھہرا دیتا ہے کہ آپ نے فلمیں بھی نہیں دیکھنی، آپ نے میوزک بھی نہیں سننا، آپ نے ویسٹرن کلوز نہیں پہننے، مگر ٹین ایجرز یا پھر جو بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ یہ سب کام وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، اور مگر وہ اپنے آپ کو ان کی وجہ سے گناہ گار بھی سمجھتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان کی وجہ سے پلید اور ناپاک بھی سمجھتے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہر چیز ہی جو ہے وہ گناہ بنتی جاتی ہے۔ ہر ٹین ایجر جو ہے وہ بننا تو رنبیر کپور اور جسٹن بیبر چاہتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہنے، وہ اسی طرح کے بال بنائے، وہ ایک فیشنیبل بھی ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مذہب اسے ہر وقت یہی بتاتا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ گناہ ہے اور یہ سب لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس لیے تمہیں ان کافروں اور غیر مسلموں کی جو ہے وہ نقل نہیں کرنی، یو ڈونٹ ہیو ٹو کاپی دیز پیپل۔ تو ہر وقت مذہب ان کے لیے ایک ایسا اسلام ان کے لیے ایک ایسا معیار یا ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کرتا رہتا ہے جو کہ ان ریئلسٹک ہے، کیونکہ سب کانشیسلی یہ تمام لوگ جو ہیں یہ رنبیر کپور کو یا پھر کوئی بھی اور سیلیبریٹی کو یا کسی اس طرح کے شخص کو پسند تو کرتے ہیں، مگر مذہبی طور پر اس کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتے۔ سب کانشیسلی یہ ان کو پسند کرتے ہیں، مگر کانشیسلی یہ ان کو ہمیشہ برا کہتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے انٹرنل کلیش جو ہے وہ سب کانشیسلی ان کے اندر ایک انٹرنل کلیش پیدا ہو جاتا ہے، کہ یعنی یہ جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ مذہب کی وجہ سے نہیں کر سکتے یا ان کو برا سمجھتے ہیں، اور اگر کبھی کر بھی لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا مسلمان شخص یا ایک ایسا مسلمان نوجوان جو کہ گانا گانے کو پسند کرتا ہے، جو میوزک سننے کو پسند کرتا ہے، جو موویز دیکھنے کو پسند کرتا ہے، مگر ان کو بار بار غلط بھی سمجھتا ہے اور انہیں برا سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پچھتاوا یا گلٹ فیل ہوتی رہتی ہے، کہ یہی جو مذہبی نوجوان ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ اسلامی نوجوان ہوتے ہیں، اگر تو یہ امیر گھروں سے ہوئے، یعنی ایک ویل آف فائنینشلی اسٹرانگ فیملی سے ہوئے، تو یہ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ان کی تمام تر توجہ یا ان کی اٹینشن جو ہوتی ہے وہ اپنی تعلیم یا اپنی ایجوکیشن کی طرف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ زندگی میں کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں۔ مگر دوسری طرف بہت سے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اچھی تعلیم اپنی غربت کی وجہ سے یا پھر وہ اتنے لائق اور اتنے اسمارٹ نہیں ہوتے کہ وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں، تو وہ جو ہیں وہ اپنی تمام تر ناکامیوں کی جو ہے ایک سولس یا پھر اس کے لیے ایک وجہ جو ہے وہ مذہب میں ڈھونڈتے ہیں، سکون کو مذہب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں تو ناکام ہیں تو ہم اپنی آخرت سنوار لیں۔ ان میں بھی اسپیشل وہ ہوتے ہیں جو بچے مدرسوں میں یا یہ تھیولوجیکل سکولز، جو اسلامک تھیولوجیکل سکولز ہوتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں۔ ان کا پاکستان میں کم از کم کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اور میرے خیال ہے ہندوستان اور دوسری دنیا میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یہ
8-10 سال جب ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ درس نظامی کا کورس کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بہت محنت کرنے کے بعد اور بہت زیادہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب یہ ادھر سے فارغ ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں نکلتے ہیں، تو انہیں حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں، یہ ناکام لوگوں میں شامل ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کے ساتھ ایک احساس محرومی یا ایک ڈپریویشن کا جو ایموشن ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مولوی بن جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کسی نہ کسی مسجد کی امامت آ جاتی ہے اور پھر ان کو اس مسجد سے چندہ ملنے لگتا ہے، سرکاری تنخواہ بھی مل جاتی ہے، تو وہ کچھ قدر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقتاً سب سے قابل ترس یا قابل رحم وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں ملتا اور انہیں کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یا تو وہ سائیکل انہوں نے ایک رکھی ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے پھرتے ہیں۔ پھر وہ جب دیکھتے ہیں ایون کہ اگر وہ کسی غریب گھر سے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بچہ کسی درزی کا کام سیکھنے کے لیے بٹھایا گیا تھا، یا وہ کسی مکینک کی ورک شاپ پر کام کرتا تھا، یا وہ کچھ اور کرتا تھا، وہ آج زندگی میں کامیاب ہے، اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ اس کی شادی بھی اچھے گھر میں ہو گئی اور وہ ترقی کر رہا ہے، ہی از پروگریسنگ ان ہز لائف۔ مگر یہ مولوی جو ہے یہ اپنی اسی جگہ پر کھڑا ہے، یہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ گھر گھر جا کے لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور اس کو لوگوں کے پرانے کپڑے ملتے ہیں، اور یہ سب ایک انتہائی غربت کی حالت میں بھی ہوتا ہے، مگر یہ اپنے آپ کو مذہبی طور پہ ان سے برتر بھی سمجھتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو زیادہ مذہبی طور پر دوسرے لوگوں سے برتر سمجھتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی یہ نہیں پا سکتا اس کے لیے یہ دوسروں سے نفرت کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص میں کیا ہوتا ہے، ایک انتہائی انٹرنل کانفلکٹ ہوتا ہے، یہ بہت اسٹرانگ انٹرنل کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ناکامی جو ہے، جو احساس محرومی یا ڈپریویشن کا جو احساس ہے، وہ انسان کو ایک نفسیاتی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو زندگی میں بار بار شکست یا ڈیفیٹ دیکھنی پڑتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں تو یہ مولوی ٹائپ کے لوگ جو ہیں ادھر ادھر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ابیوز بچوں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جہادی بن جاتے ہیں۔